बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम द रिपोर्टर्स में साबिर शाकिर और चौधरी गुलाम हुसैन साहब की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आज मासान है मरी के बाद हमारा पहला प्रोग्राम है, उस पर भी बात करेंगे और कुछ और पॉलिटिकल स्टोरीज़ हैं और साथ ही साथ हमारे साथ मेहमान हैं डायरेक्टर जनरल FIA जनाब सनाउल्लाह अब्बासी साहब। उनसे हम मालूम करेंगे कि मनी लॉन्ड्रिंग के बड़े बड़े कुछ केसेस उन्होंने पकड़े हैं, कुछ इन्वेस्टिगेशन चल रही हैं और ख़ास तौर पे साइबर क्राइम जो है वो बहुत ज़्यादा फैलता जा रहा है, उसमें FIA क्या कर रही है, अब तक रिकवरी FIA ने क्या की है, ये सारी चीज़ें हम जानने की कोशिश करेंगे। और ख़ास तौर पे जो सोशल मीडिया पे इस वक्त एक तूफ़ान बर्पा हो जाता है, कलअदम तंजीमें हरकत में आ जाती हैं, कुछ ऐसे पुरअसरार किस्म के अकाउंट्स आ जाते हैं जिससे पाकिस्तान को डिस्टेबल किया जाता है, तो FIA का क्या रोल है, ये सारी बातें जानने की कोशिश करेंगे। पहली स्टोरी है मरी के बारे में कि सानहा मरी कैसे हुआ और किस तरीके से हुआ। तो चौधरी साहब, 3 दिन से आप सुन रहे हैं, बहुत कुछ दिखाया जा चुका है, तो आप क्या समझते हैं ये किस बुनियादी जिम्मेदारी किसकी? बुनियादी जिम्मेदारी तो सिर्फ स्वाय बदकिस्मती के और क्या है। ना किसी को अंदाज़ा था कि इतना बड़ा ब्लिज़र्ड जो है वो आएगा और इतनी बड़ी तबाही हो जाएगी और लोग जो हैं वो मौत के मुंह में चले जाएंगे। और हुकूमत मतलब है वो कहती जा रही है कि हमने जी लोगों को वार्निंग दी थी तो ये कर दिया था वो, लेकिन अब इसके ऊपर रोना पीटना करने के अलावा और कोई बात है नहीं। आगे से हमें इसको रोकना है। बिल्कुल ठीक है। ये ज़रा सुनाना जी, मोन्टाज आपने बनाया। 18 घंटे हो गए तकरीबन सानू इंतजार करते हैं, बल्कि 20 हो गए थे, तो मजीद कितने घंटे और इंतजार करना पे? 16 लोग मर गए, ये 4 लोग भी गाड़ी के अंदर मर गए। प्लीज हेल्प के लिए किसी को भेजें। होटल वाले जो बहुत नाइंसाफी कर रहे हैं, किराया मांग रहे हैं सर 20-25 हज़ार, 30 हज़ार, 50 हज़ार रेट रखा हुआ है इन्होंने। 2 दिन से कोई भी नहीं आ रहा, हमसे कोई पूछने वाला भी नहीं है कि आए और हमारा रास्ता खोले। 10 बजे तक इंतजामिया के साथ टैच रहा, ठीक है, किसी ने हेल्प नहीं की। कल 10 o'clock से लेकर अब तक फंसे हुए हैं और कोई गवर्नमेंट का इंतजाम नहीं है। तो हीटर चला के कभी शीशे नीचे करते थे, कभी ऊपर करते थे, सारी रात ऑक्सीजन की भी कमी हो गई थी। हाईवे मैकेनिकल वो टोटली फेल। 72 घंटे गुजरने के बाद ये मशीन यहाँ पे आई है। बर्फ इतनी तेज हो गई कि गाड़ी भी नहीं चल पा रही थी और धिक्के भी नहीं दे रहे थे लोग, और मरीज खड़े हुए थे सामने मगर फिर भी नहीं दे रहे थे धिक्के। हम रोने वाले हो गए थे, हमने दुआएं की थी। बर्फ यहाँ पे स्कैटर्ड की गई है जानबूझ के, फिर वो 5000 रुपया 4000 रुपया लेके उस गाड़ी को टो करके ऊपर ले जाते हैं। तो यही नजर आ रहा था कि अब आगे भी मौत और पीछे भी मौत, आगे भी मौत और पीछे भी मौत। तो सब एक इदारा है GDA गलियात डेवलपमेंट अथॉरिटी, उनको पूरा साल पाला जाता है, पूरा साल उनको इक्विपमेंट्स भी दिए हुए हैं। उनका सिर्फ यही काम होता है कि 1 महीना जो बिल्कुल जो पीक सीज़न होता है उसमें उन्होंने गलियात को रखना है खुला, रास्ते खुले रखने हैं, अपने इक्विपमेंट्स क्रेन्स जितनी हैं बेहतरीन उनको दी हुई हैं। वो 1 महीना भी काम नहीं कर सकते, बाकी तो कोताही अपनी जगह। जी हाँ, बाकी जो कर रहे हैं ना मुझे उनका बता दें। मुल्क में जो हो रहा है वो आपके सामने ही है, तो ये कब तक चलेगा ऐसा? इस तरह नहीं चल सकता ना। जो आपने आंखों पर पट्टी बांधी हुई है और लोग मौत के मुंह में जा रहे हैं, लोग भूख नंग से तबाह हो रहे हैं। ये नहीं आपके चंद किलोमीटर दूर है इस्लामाबाद कैपिटल से इतना बड़ा सान्या हो गया है, लोग अपना बिल बुला रहे हैं और आप पर कोई उस पर जू नहीं रही थी। क्या करना है आपने? नाले किस मर्जी दुआ हो तुसी? बिल्कुल सही है, दवाई हो बल्कि बताएं मुझे। हमारे सनाउल्लाह अब्बासी साहब ये क्या हैं सर? एक बात फिर आपके FIA की तरफ आता हूँ। आप IG सिंध, IG खैबर पख्तूनख्वा भी रहे हैं, तो ये बुनियादी जिम्मेदारी इसमें, क्योंकि पुलिस को बहुत ज़्यादा लताड़ा जा रहा है कि जी पुलिस ने ये कर दिया, पुलिस ने वो कर दिया। बेसिक जिम्मेदारी किसकी होती है? आपने भी वहाँ पे सर्व किया है। ये है तो डिफिशू, लेकिन बेसिक जिम्मेदारी तो एडमिनिस्ट्रेशन की जनरली होती है। पुलिस तो उनके सपोर्ट में आती है जनरली स्पीकिंग, लेकिन पुलिस को भी करना चाहिए। सर्विस डिलीवरी है, कोई लोग डिस्ट्रेस में हैं तो उनकी मदद करनी चाहिए। अच्छा सर, आपसे ही शुरू करते हैं। सबसे पहले तो एक बहुत बड़ा स्कैंडल चल रहा है आजकल, और सिंध, आपके FIA सिंध ने किया क्रिप्टो करेंसी के बारे में। ये बहुत ज़्यादा ऑनलाइन एक फ्रॉड हुआ और
لوگ بھی اس طرف مائل ہو گئے اور اس میں کوئی کروڑوں ڈالر کا پکڑا گیا اسکیم. اس کے بارے میں بتائیں گے, لوگوں کو ایجوکیٹ بھی کریں کہ وقتی فائدے کے لیے وہ اس طرف نہ جایا کریں اور اپنا جمع پونجی نہ لوٹایا کریں. یہ ایک نئی فیلڈ ہے, لیکن ایف آئی اے نے انیشیٹو اس میں لیا ہے اور نوٹیسز ایشو کیے ہیں. میں زیادہ اس پر تبصرہ نہیں کروں گا کیونکہ انویسٹیگیشن چل رہی ہے, اس پر افیکٹ نہ ہو, کیونکہ کچھ ملزمان ہوں گے, کوئی مدعی ہوں گے. صرف یہی ہے کہ مجھے ڈائریکٹر نے یہ بتایا کہ اس کے بعد بہت اپلیکیشنس آ گئی ہیں, وہ فراڈ ہوا ہے پورا 20 بلینس کا تھا اپراکسیمیٹلی. تو اور ہاں جی, تو یہ جو ہم نے وری اسٹیٹ بینک کے گورنر سے بھی کہ قانون کیا کہتا ہے, قانون کیا نہیں کہتا, کیونکہ یہ بھی ایک ٹرانزیشنل نئی ڈومین ہے نا, لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہے, لا انفورسمنٹ کو بھی اتنا پتہ نہیں ہے, لیکن ہم نے انیشیٹو اس میں لیا ہے. 2-3 انیشیٹو ہم نے سائبر کرائم میں بہت اچھے لیے ہیں. ایک تو یہ لیا ہے, دوسرا آپ نے سنا ہوگا سائبر اٹیکس کا. جی ہاں بالکل, یہ بھی نیا ایک ڈومین ہے. سائبر اٹیکس جو نیشنل بینک میں ہوا اس کی بھی انویسٹیگیشن ہم کرنا چاہتے ہیں, ایٹ لیسٹ کریں تو صحیح نا, اٹس ان نون ڈومین, تو اس میں کریں ضرور, دیکھیں کہ کیا کیا چیلنج آتی ہیں, کیس اسٹڈی ہم بنائیں گے اور فائنلی جب ان کو ملزم گرفتار ہوں گے تو پبلک کو بتائیں گے. تو اب تک کوئی بتا سکتے ہیں کہ اس پہ کیا ابھی تفتیش چل رہی ہے؟ تفتیش چل رہی ہے بالکل, کیونکہ آپ کو بتاؤں یہ پاکستان میں نئی ڈومین ہے, پازیٹیو ہی چل رہی ہے. پہنچ جائیں گے لوگوں تک انشاءاللہ, ہوپفلی ضرور پہنچ جائیں گے. انٹرنل ہے یا ایکسٹرنل ہے یہ میں ابھی نہیں کہہ سکتا, دونوں باتیں ہو سکتی ہیں, لیکن میں بعد میں شیئر کر سکتا ہوں آپ کے ساتھ. جو بھی ڈیٹیل ہوگی وہ آپ سے شاید ضرور شیئر کری, کیونکہ یہ دونوں جو کیسز میں نے بتائے بہت بڑے ہیں. رائٹ, ایک اور بھی بتائیے گا جی, یہ سائبر اٹیکس اور سائبر کرائم کے بارے میں بہت زیادہ ہو رہے ہیں. اس میں ایف آئی اے کوئی سزا وزا بھی دیتی ہے یا بس اپلیکیشن آئی اور لے کے رکھ لی؟ آپ نے اچھا سوال پوچھا ہے. یہ جو جیسے میں نے بتایا کہ ایک تو سائبر کرائم ہے, دوسرے سائبر اٹیکس ہیں. سائبر اٹیکس کو آپ ایسے سمجھیں کہ سائبر اٹیکس ہے اٹس میگا سائبر کرائم, بہت بڑا سائبر کرائم ہے. چھوٹے چھوٹے سائبر کرائم ہو رہے ہیں, وہ اس میں ڈیفیمیشن بھی ہے, اس میں فراڈ بھی ہے, اس میں پورنوگرافی ہے, بچوں کی پورنوگرافی پرٹیکولرلی وہ سیریس کرائم ہے, وہ یہ سارے کرائم اس میں آ جاتے ہیں. پچھلے سال ہمیں 58,000 کے قریب اپلیکیشن موصول ہوئی تھی, کمپلینٹ. اس سال 1 لاکھ کے قریب, یہ جو پچھلا سال گزرا ہے 1 لاکھ کے قریب ہمیں کمپلینٹس موصول ہوئی. لیکن ہمارے پاس ہیومن ریسورس بڑا کم ہے. پورے پاکستان میں ہمارے پاس 5 لیبس ہیں, صرف 5 لیبس. صحیح. تو اس کے لیے 2 پروگرامز ہم نے شروع کیے ہوئے ہیں. لیکن یہ ہم نے پچھلے سال 30 سزائیں دلائی ہیں لوگوں کو, بہت بڑے بڑے سزائیں ہیں. لیکن قانون میں تبدیلی کی اب بہت ضرورت ہے, کیونکہ ہم نے وہ 30 بڑے تگڑے لوگ تھے, بہت ہی تھے, جو اصل ہم کیسز کو دیکھتے ہیں, فیسز کو نہیں دیکھتے. تو کیسز کی میں بات کروں گا, فیسز کی بات نہیں کروں گا. وہ تو چیئرمین نیب فیسز کو دیکھتے ہیں, جو بھی آپ کہہ لیں, لیکن ہم پروفیشنل لوگ ہیں تو پروفیشنلی بات کریں گے. تو بیسیکلی کیس تو فیس کی نیکسس تو ہوتا ہی ہوتا ہے, لیکن پھر بھی ہم صرف بات کرتے ہیں کیونکہ ملزم کا تو فیس ہی ہوتا ہے نا. لیکن کیس کی ہم بات کرتے ہیں کہ 30 افراد کو 30 کیسز میں سزائیں ہوئیں. بندے کتنے تھے یہ میں نہیں بتا سکتا, لیکن 30 کیسز میں فار دا فرسٹ ٹائم ان ہسٹری آف پاکستان سائبر کرائم میں ان کو سزائیں جیل میں. صحیح. تو کتنی سزائیں ہوئیں ایگزیکٹلی؟ میرے پاس فگرز تو نہیں ہیں. رفلی کتنے سال تک؟ 1 سال, 5 سال, 10 سال, کسی کو 10-15 سال بھی ہوئے. صحیح. یہ کراچی میں ایک کیس ہوا تھا پروفیسر کے خلاف, یونیورسٹی کا کیس تھا, بچی کے ساتھ. ایگزیکٹلی, اس میں بڑی سزا ہوئی, اور دے آر ویری سکسیزفل اسٹوریز. بالکل. جیسا ثناء اللہ عباسی صاحب, آپ جو بتا رہے ہیں کافی امپریسو ہے. 20 ارب روپیہ ریکور کیا ہے, بڑے بڑے ملزموں پر ہاتھ ڈالا ہے, اور یہ کام چلتا جا رہا ہے, اور سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں کیسز کیے جا رہے ہیں, اور ملزموں کا پیچھا کیا جا رہا ہے, اور ریکوری کی طرف ایف آئی اے کام کر رہی ہے. لیکن عام تاثر تو یہ ہے کہ ایف آئی اے لائک اینی ادر ڈپارٹمنٹ, یہ بھی ایک سفید آتی ہے, نہ ان کا کوئی کام ہے. اگرچہ جو یہ بتا رہی ہے تو ہمارے لیے انفارمیشن ہے. کیوں جی؟ یہ آپ کی بات جو لوگوں میں, میری اپنی رائے یہی ہے, ہو سکتا ہے کہ لوگ اس سے ڈفر کرتے ہوں, کیونکہ ہم آزادی رائے میں بڑا یقین رکھتے ہیں, ہر بندے کا اپنا اوپینین ہے. میں اپنا پرسپیکٹو دے رہا ہوں, وہ یہی ہے کہ یہ بات کسی حد تک صحیح تھی ماضی میں.
اور ہم نے اس کے لیے اسٹیپس اٹھائے ہیں. ایک تو اسٹیپ یہ اٹھایا ہے کہ روٹیشن پالیسی کی ہے. جتنے بھی لوگ تھے ایک صوبے سے دوسرے ٹرانسفر کیے ہیں. اگر کوئی مافیا تھی تو وہ بھی توڑی جا چکی ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان کے تاریخ میں اتنی روٹیشن پالیسی کبھی نہیں ہوئی. یہ میں مطلب آئی کین چیلنج کہ یہ کوئی بندہ چیک بھی کر سکتا ہے. کچھ فارشیں بھی آئی تھیں آپ کے پاس؟ بس اس بات کو تو چھوڑ. اور کتنے بندے آپ نے معاشرہ جو ہے نا، معاشرہ کہ میں ہے یہ چیزیں، آپ کی بات صحیح ہے، لیکن ہم نے روٹیشن پالیسی ارریسپیکٹ آف اینی ہم نے امپلیمنٹ کروائی. ایک تو یہ. دوسرا اور تین چیزیں ہم نے کی ہیں. ہمارے کلائنٹ ہیں دو تقریباً بائی اینڈ لارج. ایک بزنس کمیونٹی ہے یا پبلک سرونٹ ہے جو مطلب ملزم کے طور پر آتے ہیں. فریادی بھی وہی ہوتے ہیں اور ملزم بھی تقریباً وہ ہوتے ہیں. ہم نے جتنے بھی یہ نوٹسز تھے، نوٹسز کی لینگویج ہم نے تبدیل کی ہے کہ پہلے ہر بندے سے پوچھو کہ ہمارے پاس یہ درخواست آئی ہے، ہمارے پاس آپ کے پاس کیا ایویڈنس ہے، وہ ایویڈنس دے دیں. ہراسمنٹ ہاں بالکل. میرے اپنے حساب سے ہم نے آپ کو بتاؤں، جیسے میں شروع میں آیا تو 2 انسپیکٹروں کو گرفتار کیا گیا کراچی میں. ادھر 2 سپاہی گرفتار ہوئے اسلام آباد میں. زیرو ٹالرنس ہے ہراسمنٹ پہ. اور یہ جو میں نے بتایا کہ نوٹسز کی لینگویج چینج کی ہے، اس میں ہم نے یہ پالیسی بنائی ہے کہ ہر بزنس مین کو اگر کوئی درخواست ہے تو اس کو عزت کے ساتھ، وقار کے ساتھ نوٹس دیا جائے گا. نوٹس کی لینگویج بڑی ریسپیکٹیبل ہوگی. اس کے ساتھ پوری ڈیٹا جب شیئر کی جائے گی تو اس کے بعد اگر آئی او ڈس ایگری کرتا ہے، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر اپلیکیشن کوئی آتی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ ایف آئی آر کٹ گئی، نہیں نو، بلکہ اس کا موقع دیا جاتا ہے پورا بزنس مین کو فیئر ٹرائل اینڈ ٹرانسپیرنسی کے ساتھ. اس کے لیے ہم نے دوسری یہ جو ابھی انویسٹیگیشن شروع کی ہے، ای انویسٹیگیشن. ای انویسٹیگیشن کے الیکٹرانک انویسٹیگیشن آپ نے سٹارٹ کی. کوئی 80 لیپ ٹاپ تقسیم کیے آپ نے آئی اوز میں. اور اس میں اپلیکیشن دینے کا کیا طریقہ ہے؟ اور ای انویسٹیگیشن میں ہوتا کیا ہے؟ فزیکلی بلایا جاتا ہے یا نہیں؟ ای انویسٹیگیشن کا 2 مقاصد ہیں. ایک تو یہاں تو ویڈیو کانفرنس ہو، ویڈیو کال ہوگی. نمبر 2 ای میل پر ڈاکیومنٹس منگوائے جائیں گے. ٹھیک ہے، آپ ای میل پر منگوائیں گے ڈاکومنٹ. جی. اور آپ جو ہے نا بندوں کو نہیں پکڑیں گے، اور جو کیس بنے گا تو پھر اس کو یو ول ٹیک دیم ٹو ٹاسک. لیکن عام آدمی کا جو کنسرن ہے نا وہ یہ ہے صابر شاکر صاحب کہ عام آدمی کو تحفظ حاصل ہو. ایف آئی اے موجود ہے، ہمارے ساتھ فراڈ نہیں ہوگا، ہمارے ساتھ یعنی مطلب ہے کہ یعنی الٹے پلٹے حرکتیں نہیں ہوں گی. وہ وہاں جاتے ہوئے گھبرائے نہ. اور ملزم جو ہے وہ 100 روپے کا ہے یا 1 کروڑ کا ہے یا 1 ارب کا ہے یا 500 ارب کا ہے، وہ جتنا بھی باثر ہو وہ تھر تھر کانپے. دیر یہ آپ کو اس کے لیے ہم نے یہ کام کیا ہے کہ وی آر ریچنگ آؤٹ ٹو دا پبلک. ابھی ہم نے ایک سیل قائم کیا ہے جو پرائم منسٹر صاحب کا بھی ایک ہے پی ایم پورٹل جہاں کمپلینٹس آتے ہیں. اس کے لیے ہم نے ڈائریکٹر میں بٹھایا ہے. ابھی آپ کو بتاؤں بینکنگ سرکل میں پرٹیکولرلی بیواؤں کے پیسے کھا جاتے ہیں. میرے خیال میں ابھی میں فگرز دیکھ رہا تھا 400 بیواؤں کو ہم نے وہ پیسے واپس کروائے ہیں. بیوہ جس کا سوائے خدا کے کوئی نہیں ہے اس ملک میں، ان کے پیسے واپس ہوئے ہیں. دوسرا یہ کیا ہے میں نے ابھی آج ہی انٹرنشپ پروگرام شروع کیا ہے. 15 دن میں 19,000 اپلیکیشنیں آئی ہیں. انٹرنشپ پروگرام 19,000 آئی ہیں 15 دن میں. پیڈ ہے نان پیڈ؟ نہیں، یہ ان پیڈ ہے کیونکہ ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں. اس کے باوجود 19,000 درخواستیں آئی ہیں جس میں 174 پی ایچ ڈی ہیں. اور تو یہ ٹرسٹ شو کرتا ہے. تو ان میں سے اگر انٹرنشپ میں کوئی اچھے لوگ آپ دیکھتے ہیں کہ اچھے ہیں تو ان کو جاب بھی آفر کریں گے یا بالکل کریں گے؟ نہیں، یہ جو سائبر ونگ ہے ہم ان میں انشاءاللہ ان کو جاب آفر کریں گے انشاءاللہ، لیکن وتھ ڈیو پروسیس اینڈ ٹرانسپیرنسی کے ساتھ. تو ہماری تو سب سے بڑی توجہ یہی ہے کہ ایف آئی اے کو عام آدمی کے لیے ایکسیسیبل بنایا جائے اور آنسریبل ہو، ریسپانسیبل ہو. عام آدمی جو بیوہ ہے جس کو سوائے خدا کے کوئی نہیں ہے، نہیں تو جو بیوہ نہیں ہے ان کا بھی بیوہ تو میں وہ بتا رہا ہوں جس کا بالکل کوئی نہیں ہے. تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ جو عام آدمی ہے اس کو بھی انصاف مل سکے. بڑا آدمی تو ویسے ہی انصاف لے لیتا ہے زور زبردستی سے. ہاں وہ نہیں ہوتا، لیکن پھر بھی کسی نہ کسی طریقے سے. لیکن غریب جو ہے نا سب سے بڑی ہماری دیکھ رہے تھے نا سندھ میں وہ جتوئی
اسٹیک ہولڈر اصل غریب ہے اس ملک کا، جس کا کوئی والی بات نہیں۔ اچھا سر یہ بتائیں، شاہ رخ جتوئی کا ہم دیکھ رہے تھے کہ کس طریقے سے وی آئی پی طریقے سے وہ اپنے ایک بنگلے میں رہ رہا ہے، اپنی سزا پوری کر رہا ہے ایک بنگلے میں، وہاں پہ اس کو انصاف مل رہا ہے۔ سر یہ بتائیں، آپ نے یہ کرپٹو کرنسی کے بارے میں بتایا، 20 ارب روپے کی یہ والیوم ہے، 20 ارب روپیہ یہ کرپٹو کرنسی اور بھی کرپٹو کرنسی ہے، جنرلی لوگ اس کو ورچوئل کرنسی ہے۔ ورچوئل کرنسی جی، آپ آن لائن آپ رابطے ہوئے، آپ کو پیسے انہوں نے کہا جی ڈبل ہو رہے ہیں، ٹرپل ہو رہے ہیں، بلکہ ہمیں بھی میسج آتے تھے کہ کرپٹو کرنسی پہ پروگرام کریں، اس کو پروموٹ کریں۔ ڈبل شاہ نہیں، یہ تو ٹرپل شاہ بلکہ ہے۔ تو یہ 20 ارب روپیہ کا جو سکیم ہے، اس میں کوئی انیشلی کچھ پتہ چلا؟ کیونکہ مجھے معلوم ہوا تھا کہ کچھ اکاؤنٹس ایسے ہیں، کوئی 7-8 کمپنیز لوکل بھی ہیں ادھر بھی، ان کو بھی کچھ تھوڑا سا انیشلی ٹچ کیا گیا۔ بیسیکلی یہ ہوا ہے کہ غریب لوگوں نے اپلیکیشنز وہاں پہ موجود تھی انٹرنیٹ پہ، اس پر لوگوں نے تھرو بینکنگ چینل ادھر اپنے اکاؤنٹ کھولے۔ اس کے بعد شروع میں تو شاید ان کو فائدہ ملا، اس شروع کے فائدے کے بعد وہ کمپنیاں ہی ختم کر دی گئی وہاں پہ۔ تو ان کا جنہوں نے یہ جو چلا رہے ہیں نیشنلی اینڈ انٹرنیشنلی، ان کو ہم نے نوٹسز دے دیے ہیں، ان کا جواب آ جائے گا تو دین وی ول سے کہ کیا ہوا تھا کیا نہیں ہوا تھا۔ فراڈ تو اپیرنٹلی تو لگتا ہے کہ فراڈ ہوا تھا، اور وہ بھی غریب لوگ تھے، اسٹوڈنٹس تھے جو یہ استعمال کر رہے ہیں، لیکن ابھی یہ تفتیش کی حدود میں ہے، تو اس لیے زیادہ میں تبصرہ نہیں کروں گا کسی کو، کیونکہ میں 10 کروڑ ڈالر اور آپ 20 ارب روپے کہہ رہے ہیں، تقریباً بائی اینڈ لارج یہی ہے، اپروکسیمیٹلی یہی ہے۔ رائٹ صابر شاکر صاحب، ان کا تو کام ہے، ان کے پاس وسائل ہونے چاہیے، جیپیں ہونی چاہیے، موٹر سائیکل ہونے چاہیے، ان کے پاس ٹرک ہونے چاہیے، جو سواریاں ہیں، اور ان کے پاس لوگ ہونے چاہیے، گلی گلی محلے محلے جو یہ چکر لگائیں اور ہوکے دیں، جو اس کو پنجابی میں کہتے ہیں، کہ ہے کوئی جس کے ساتھ ظلم زیادتی ہو رہی ہے وہ آ جائے۔ ثناء اللہ عباسی صاحب بیٹھے ہیں، تو آج یہ اٹھیں گے نہیں۔ منی لانڈرنگ پہ سر آپ نے اب تک کیا کیا ہے؟ منی لانڈرنگ کیونکہ نیب سے زیادہ آپ کے پاس آ گیا، اور آپ نے کوئی تھوڑا سا رزلٹ بھی شو کیا ہے؟ ہم نے جتنے FATF کے ٹارگیٹس ہیں اسے بڑھ کے کام کیا ہے۔ جو فگرز ہیں، ہم تقریباً بائی اینڈ لارج ڈیلی زوم کانفرنس کرتا ہوں، ایگزیکٹلی میرے پاس ابھی فگرز میں لے نہیں آیا، لیکن FATF کے جتنے بھی ٹارگیٹس تھے جو ابھی ملے تھے، اس سے ہم نے اوور اینڈ ابو ٹارگیٹس پورے کیے۔ کتنے مرغے پکڑے گئے؟ ایگزیکٹلی میرے پاس فگرز نہیں ہیں، لیکن اپروکسیمیٹلی ٹارگیٹس، یہ میں مطلب دعوے سے کہہ سکتا ہوں۔ ریکوری کتنی کی ہے سر FIA نے؟ نیب تو کہتا ہے نیب وہ پیشنٹلی بھگت رہا ہے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں، تو آپ نے ریکوری کتنی کی؟ ایک چیز ہوتی ہے کرپشن کے خلاف ڈیٹرنس کریٹ کرنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ ڈیٹرنس کا مقصد ہے کہ بندہ ڈرے کرپشن کرتے ہوئے۔ اس کے لیے ہم نے، میں 2 مثالیں دوں گا پرٹیکولرلی، ایک ہے پیٹرولیم انڈسٹری کی جو انکوائری ہوئی، اور دوسری شوگر انکوائری کی جو انکوائری ہوئی۔ ان دونوں انکوائریوں میں ان کے سیکٹر دیکھ لیں انڈسٹری میں، ان میں ریونیو کلیکشن بھی بڑھی ہے اسی 2 انکوائریوں کی وجہ سے۔ تو ہم نے انکوائریاں ایک کرنی ہے، لیکن جو ملک کی اکانومی ٹیکس کلیکشن بڑھ جائے تو یہ امپیکٹ ہوتا ہے۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے 2 جو انویسٹیگیشن کی، اس کا انڈائریکٹ اثر یہ ہوا کہ اس انڈسٹری سے ٹیکس ریونیو بہت بڑی ہے، اور انڈائریکٹلی اینڈ ڈائریکٹلی 20 ارب روپے ہم نے ریکوری کروا کے گورنمنٹ آف پاکستان کو دیے، 20 ارب روپے۔ اس کا حساب کتاب آپ کے پاس ہے؟ ہاں حساب کتاب بالکل ہے۔ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی والے آپ کو بلائیں، میں ٹیڈی پائی کا حساب دوں گا جو ہمارے پاس فگرز ہیں۔ باقی جو، کیونکہ یہ بیسیکلی گورنمنٹ کے خزانے میں جمع ہوتی ہیں، سیز ہوتی ہیں، کورٹیں دیتی ہیں، تو یہ میں کہہ رہا ہوں ڈائریکٹلی اینڈ انڈائریکٹلی۔ تو ڈائریکٹلی تو وہی ہے جو ہم ریڈ میں پکڑتے ہیں یا لوگوں کو کرتے ہیں، انڈائریکٹلی یہی جو میں نے بتایا ٹیکس کلیکشن بڑی ہے۔ اور آپ کو ایک چیز اور بتاؤں، یہ لا انفورسمنٹ ہے نا، لوگ تو کہتے ہیں کہ ٹیکس کلیکشن کیسے بڑھی ہے اور ریمیٹنسز کیسے بڑھے ہیں۔ میرا ویو یہ ہے کہ دوسرے ایکشنز ضرور ہوئے ہوں گے، یہ بڑی اچھی بات ہے، لیکن اس میں لا انفورسمنٹ کا FIA کا بڑا رول ہے کہ لوگ بلیو کیا ہے کہ سسٹم چل رہا ہے۔ اچھا یہ بتائیں سر کہ بظاہر تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ شہباز شریف، حمزہ شہباز منی لانڈرنگ کیس جو ہے وہ بالکل 16 ارب روپے کا بلیک اینڈ وائٹ میں موجود ہے، لیکن چالان سبمٹ نہیں ہو رہا۔ عدالت ہر پیشی پہ جو انویسٹیگیشن آفیسر ہوتا ہے، IO ڈائریکٹر صاحب ہوتے ہیں یا ڈپٹی ڈائریکٹر ہوتے ہیں، جو بھی جاتے ہیں،
ان کی وہ کافی کلاس لے رہے ہوتے ہیں, چلان کیوں نہیں سبمٹ ہو رہا, کیا وجہ ہے؟ صابر بھائی میں کسی اسپیسیفک کیس پہ, کیونکہ یہ سبجیکٹس معاملات ہوتے ہیں, بالکل صحیح ہے, سبجیکٹس ہوتے ہیں, کیونکہ میں جب بھی کوئی بات کروں گا ایز اے ڈی جی بن کے تو ایسے نہ ہو کہ کیس پر امپیکٹ پڑے. جو بھی قانون کہتا ہے ہم وہ کرتے ہیں, اور باقی ہر بندے کو آزادی ہے کہ وہ اعتراض کرتا ہے نہیں کرتا. جو بھی چالان کا ڈیلے سبمٹ ہونا یہ کمزوری ہے یا مزید کوئی ایویڈنس کلیکٹ کر رہے ہیں؟ یہ میں اسپیسیفک, جیسے میں نے آپ کو بتایا, جنرل نالج کا سوال ہے, یہ سبجوڈس معاملات ہوتے ہیں, سبجوڈس پر میں اس کو سائڈ پہ رکھ دیتے ہیں. میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ چالان کا کسی بھی مقدمے میں چالان کا لیٹ سبمٹ ہونا یہ کمزوری ہوتا ہے یا آپ ایویڈنس کلیکٹ کر رہے ہوتے ہیں؟ دونوں باتیں ہوتی ہیں, دونوں باتیں ہوتی ہیں. وہ اسپیسیفکلی تو میں نہیں کہہ سکتا, لیکن مجھے یہ بتا دیں اسلام آباد سے ڈی جی ایف آئی ہے, پہلے ایف آئی جی وہاں رہے, پھر گلگت بلتستان رہے, مختلف حیثیتوں میں آپ نے خدمات انجام دی ہیں. اور ہیونگ سیڈ دس, اب آپ یہاں آئے ہیں ایف آئی اے میں, مجھے یہ بتا دیں کہ فیئر آف لا اینڈ کانسٹیٹیوشن وہ پاکستان کے لوگوں میں کب پیدا ہوگا کہ وہ اپنے اعمال جو ہے نا ان کی درستی کریں اور نہ لوٹ مار میں جائیں, نہ کرائم کریں, نہ فراڈ کریں, اور عام بندے بھی نہ کریں اور حکومت والے بھی نہ کریں. اس کے اوپر کوئی میں آپ کو بتاؤں, دیکھو آپ نے بڑا عام سوال کیا ہے, یہ تو معاشرے کو فیصلہ کرنا ہوگا. اب فگرز لا انفورسمنٹ کی دیکھ لیں, کتنے بندے گرفتار ہوئے ہیں, کتنی ریکوری ہوئی ہے, اور لیکن معاشرہ کب چلے گا جب اگر کرپٹ آدمیوں کو پھولوں کی برسات ہوگی. تو آپ خود سمجھ سکتے ہیں, معاشرے نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ کرپٹ معاشرہ تسلیم ہے, انہوں نے ہیرو بنایا جا رہا ہے. جو بھی ہو, میں کسی وداؤٹ پریجوڈس ٹو اینی ون, اگر معاشرہ اچھا ہوگا. اب پہلے آپ دیکھتے تھے, آپ کو بھی پتہ ہے, پہلے آپ دیکھتے تھے کہ سوسائٹی ریجیکٹ کرتی تھی, محلے والا ڈرتا تھا اپنے آپ کو, اب تو وہ ہیرو ہے. اچھا سر یہ بتائیں, ای انویسٹیگیشن آپ کو اپلیکیشن دینے کا کیا طریقہ ہے؟ نمبر 1. نمبر 2, سائبر کرائم ہوتا ہے تو اس کا طریقہ وہ بھی الیکٹرانکلی آپ کو بائی ای میل اپلیکیشن دے سکتے ہیں؟ ای میل کے ذریعے بھی اپلیکیشن ہمیں دے سکتے ہیں انہیں. دوسرا خطوط کے ذریعے بھی آتی ہیں, میرے پاس روزانہ تقریباً 200 درخواستیں آتی ہیں. صحیح. اور ای میل کے ذریعے بھی آتی ہیں, اور بندہ خود بھی جا سکتا ہے ایف آئی اے کے دفتر میں. تو یہ سارے موڈس ہیں, ہم اویلیبل ہیں, درخواستیں جو آ رہی ہیں تو اویلیبل. پچھلے دنوں آپ نے کالعدم تنظیم کو 24 گھنٹے کے اندر اس کو سیز کر دیا سوشل میڈیا پہ. بالکل ٹھیک ہے, اور وہ ابھی تک سیز ہے. میں آپ کو بتاؤں, یہ ایف آئی اے کا سائبر ونگ کا بڑا ایک سکسیزفل ماڈل یا پائلٹ پروجیکٹ ہم نے شروع کیا. ابھی یہ ریسنٹلی یہ سارا کچھ ہوا تھا, آپ کو پتہ ہے جو پنجاب میں ہوا. تو ایف آئی اے نے پہلی مرتبہ پاکستان کے تاریخ میں سوشل میڈیا کے اکاؤنٹس بند کر دیے ٹو زیرو. دے ور ڈیفیٹیڈ آن دی سوشل میڈیا. فزیکل ورلڈ میں کیا ہوا ایوری بڈی نوز, بٹ آن ورچوئل ورلڈ وی ڈیفیٹیڈ دیم وین گیون اے ٹاسک بائی دی گورنمنٹ. سو یہ میں اپنی سکسیس اسٹوری میں جانتا ہوں, اور وہ بھی وتھ ریسورس ڈیفیسٹ. ہمارے پاس کوئی سافٹ ویئر نہیں ہے سائبر پیٹرولنگ کے لیے, ہمارے پاس کوئی سافٹ ویئر نہیں ہے. ہم نے گوگل سے جو اوپن اینڈیڈ اوپن سورس میں جو ہمارے پاس سافٹ ویئر موجود ہیں ان کو استعمال کرتے ہوئے انسانوں کے سوشل اکاؤنٹس بند کیے. اچھا یہ بھی بتائیں کہ پولیس اور باقی جو سیکورٹی فورسز ہیں وہ تو فزیکلی پیٹرولنگ کرتے ہیں, مجھے پتہ چلا ایف آئی اے بھی ایک پیٹرولنگ کرتی ہے جو نظر نہیں آتی, وہ کیا ہے؟ یہ سائبر پیٹرولنگ کرتی ہے. بالکل جیسے پولیس کرتی ہے گلیوں میں, تو ہم بھی پیٹرولنگ کرتے ہیں سائبر اسپیس میں کہ کون کیا کہہ رہا ہے, کون کیا مطلب پورنوگرافی کر رہا ہے. تو ہم اس پر ابھی چل رہے ہیں کیونکہ ہمیں پیسوں کی ضرورت ہے اور بجٹ ہے, فنڈنگ کی ضرورت ہے, لیکن ہم سافٹ ویئر یعنی کہ آپ مانیٹرنگ کر رہے ہیں, پیٹرولنگ کر رہے ہیں؟ پیٹرولنگ ہوتی ہے, بالکل ہوتی ہے, بالکل ہوتی ہے. اور یہ اس لیے ہم نے یہ سوشل اکاؤنٹس بند کیے تھے. لیکن آزادی اور ہیٹ اسپیچ میں فرق ہے. جو ہم سمجھتے ہیں کہ ہیٹ میں آتے ہیں, جو سمجھتے ہیں کہ سوسائٹی کے لیے ٹھیک نہیں ہے, ان کو رپورٹ بھی کرتے ہیں پی ٹی. ہر اکاؤنٹ پہ چیک ہے آپ کا؟
ہر پہ تو نہیں ہے. سپوز یعنی کہ جس پہ آپ جس کو چیک کرنا چاہیں وہ تو آپ بھی آپ دیکھتے نہیں ہو, آپ صرف فیس بک کھول لیتے ہو تو چیک کر لیتے ہو کہ یہ پیچھے کیا کہہ رہے ہیں, کون کیا نہیں ہے. کھرا بھی نکال لیتے ہیں. کھرا ہمارے پاس کیپیسٹی ہے کہ کھرا نکال لیتے ہیں. اب ایسا نہیں ہے کہ کوئی یہ سمجھے کہ تاریکی میں کوئی کام کر دیا تو بس. نہیں انشاءاللہ اندھیری راتوں میں کوئی نہیں مارا جائے گا. جرائم پیشہ لوگوں کا پیچھا یہ کر رہے ہیں. دوسرا سر FATF اس کے گولز اچیو FIA نے کیے ہیں؟ ساری لا انفورسمنٹ نے کیے ہیں, اسٹیٹ آف پاکستان نے کیے ہیں, گورنمنٹ آف پاکستان نے کیے ہیں. اور میرے حساب سے یہ ہمارے لیے اچھا تھا کیونکہ فارملزم ہوا ہے, ڈاکیومنٹیشن آف اکنامی ہوئی ہے, لا انفورسمنٹ کی کیپیسٹی بلڈنگ ہوئی ہے, لیکن ہم نے ٹارگیٹس اس سے زیادہ اچیو کیے ہیں جو انہوں نے ہمیں ٹارگیٹس دیے. بینک اکاؤنٹس تک بھی آپ کی ایکسیس ہے جی بالکل, منی لانڈرنگ کے حوالے سے, اور یہ آپس میں جو بالکل ہے, ہم کر رہے ہیں. بینک اکاؤنٹ سیز بھی کرتے ہیں, اور ہمارے پاس STR آتی ہیں, سسپیکٹڈ ٹرانزیکشن, یہ جو ہوتے ہیں جتنے میں وہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان اور فائنانس منسٹری کرتی ہے, ہمیں فیڈ کرتی ہے. اور ہمارا بڑا اچھا کوآرڈینیشن چل رہا ہے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے ساتھ اور فائنانس منسٹری کے ساتھ, وہ ہمیں بہت فیڈ کرتے ہیں. یہ ایک تو ہے تھرو بینک, اور اب حوالہ ہنڈی اس کو آپ روک کچھ اس کو کم کیا ہے کس طریقے سے؟ کیونکہ پچھلے دنوں آیا تھا کہ جی یہ ڈالر جو ہے وہ 1 ملین 10 ملین کے قریب ڈیلی جا رہا ہے افغانستان. دیکھو ہم کر رہے ہیں بلیک مارکیٹ کو ڈیل FIA. ہمارا باقی چیزوں سے میکرو یا مائکرو اکنامکس سے ہمارا تعلق نہیں ہے, وہ بھی گورنمنٹ کر رہی ہے, لیکن ہم بلیک مارکیٹ کو ڈیل کر رہے ہیں. بلیک مارکیٹ میں ہم نے 4 کمپنیز کو بلیک لسٹ کیا ہے, اور باقی جو حوالہ ہنڈی کے آپریٹرز تھے اپروکسیمیٹلی 500 بندے گرفتار ہوئے ہیں, اپروکسیمیٹلی ان انٹائر پاکستان 500. صحیح. اور جیلوں میں, ہاں جیلوں میں بالکل. اور وہ لسٹیں ہمیں انٹیلیجنس ایجنسیاں پرووائڈ کرتی ہیں, ہمارے اپنے ریسورسز ہیں, اسٹیٹ بینک آف پاکستان پرووائڈ کرتی ہے, اور یہ ابھی چل رہا ہے, جتنا بھی ایکشن ہے وہ چل رہا ہے. لیکن ہمارا وی آر لمیٹیڈ ٹو دا بلیک مارکیٹ. سب سے زیادہ منی لانڈرنگ تو ہمارے جو پیپٹ والے کرتے ہیں, تو پولیٹیکلی ایکسپوزڈ پرسن جس میں آتا ہے. ہمارے پاس جو فگرس آئی تھی نا, FATF کو آپ یہ انفارمیشن دیتے ہیں کہ یہ اصل جن کو بچاتے ہیں یہ وہی منی لانڈرنگ کر رہے ہیں؟ یہ جو ہمارے پاس جو STR آتی ہیں جنرلی, وہ ان کا تعداد تھا اس میں KPK میں اور بلوچستان میں زیادہ. تو ہم ابھی تو میں یہ کر رہا ہوں کہ STR جیسے آتی ہے, پہلے STR بہت پڑی ہوئی تھی, بلوچستان میں 121 STR پڑی ہوئی تھیں, اس پر کام ہی نہیں ہوا تھا. 185 پڑی ہوئی تھیں KPK میں, تو ہم نے ساری ڈسپوز کی, ساروں کو کیا لیگل ایکشن جتنا بھی ہو سکتا تھا کیا. کچھ ہمیں نے STR بھیجی FBR کو, یہ نان ٹیکس نہیں دیتے تھے, تو وہ ٹیکس جو بڑی ہے وہ اسی وجہ سے بھی بڑی ہے. رائٹ. تو یہ سارے ایکشنز ہیں. ریگولیٹری جتنے بھی ریگولیٹرس ہیں نا, ان کا بھی اپنا رول ہے. ہم تو ہیں لاسٹ لائن آف ڈیفینس لا انفورسمنٹ. اللہ باسی یہ فرمائیں کہ انڈر یور لیڈرشپ FIA کون سا قابل فخر کام کر کے جائے گی کہ جس سے پاکستان کے لوگ آپ پر بھی اور ادارے پر بھی فخر کریں؟ ایک تو میں اگر اس 6 مہینے کی میں بات کروں تو ایک روٹیشن پالیسی میں نے مافیاز توڑے ہیں, یہ میں کلیم کے ساتھ بتا رہا ہوں آپ کو کہ FIA میں کوئی بھی سیکریٹ کاؤ نہیں رہا, نمبر 1. نمبر 2, ہماری کوشش یہ رہی ہے کہ کسی کو جاتی کسی کے ساتھ نہ ہو, ٹول آف کوئرشن کے طور پہ یہ استعمال نہ ہو. نمبر 3, ریچنگ آؤٹ ٹو دا پیپل, کامن پیپل, جو میں نے بیوہ کے ذکر کیا, یہ ہماری کوشش یہی ہوگی کہ اکانومی کی ڈیولپمنٹ ہو. اس عمل کو جس کو اکاؤنٹیبلٹی کہیں, لوگ یہ نہ سمجھیں کہ ہمیں جیسے بزنس بزنس مین کمیونٹی یا گورنمنٹ سرونٹ جو ہیں نا, وہ یہ نہ سمجھیں کہ اس سے ان کی ایکٹیویٹی ہیمپر نہ ہو. ڈیو ایکٹیویٹی جو ایکٹیویٹی ہے وہ. بشیر میمن صاحب کا کیا معاملہ ہے؟ میں جیسے آپ کو بتایا ایک چیز, میں کسی اسپیسیفک چیز پر تبصرہ نہیں, جنرک باتیں ضرور کروں گا. یہ تو چیزیں آئی ہوئی بتا سکتا ہے زیادہ, بیکاز وین آئی سے سم تھنگ, صابر بھائی,
تو اچھا سر، ایک چیز آئی ہے وہ یہ ہے کہ پورنوگرافی پہ آپ نے بات کی ہے. جو خواتین گھر میں بیٹھی ہیں، گھریلو خواتین، ان کو یہ سوشل میڈیا کے ذریعے ہراس کیا جاتا ہے، بلیم کیا جاتا ہے، وہ کیسے آپ سے رابطہ کریں؟ کیونکہ یہ بہت ایٹ لارج، پبلک ایٹ لارج کا ایشو ہے. وہ کیسے رابطہ کریں گھر میں بیٹھی خواتین؟ ایک تو ای میل تو وہ اگر کر سکتی ہیں تو وہ ای میل. آج کل تو ہر بندے کے پاس موبائل فون ہے. میں آپ کو بتاؤں، آج میں رات کو دیکھتا ہوں موبائل، مجھے تقریباً 50 یا 60 میسیجز ہوتے ہیں. مجھے پتہ نہیں ہوتا کہ بندہ کون ہے، نمبر تو آ جاتا ہے. تو دے کین اپروچ ٹو دی یہ جو کیا کہتے ہیں FIA پیپل، سائبر ونگ پیپل. کچھ تو رپورٹ اخباروں میں ہوتا ہے، اس کو بھی ہم نوٹس لے لیتے ہیں. کچھ ہمیں کوئی فون کر دیتا ہے تو اس پر بھی کر لیتے ہیں. ہمارے پاس فارمل طریقہ یہی ہے، ای میل کا، یہاں ادھر چلا جائے. تو اس شعبے کو ہیڈ کون کر رہا ہے آپ کے نیچے؟ یہ ڈائریکٹر ہے، ایڈیشنل DG ہے، اور دوسرا ہے ڈائریکٹر، اور اس کے نیچے ہیں ڈپٹی ڈائریکٹر. ان کے نام کون، کیا نام بتا دیں؟ بابر بخت ہے، اور باقی کراچی میں عمران ریاض ہے، وہ ہیں. ان کے ٹیلی فون نمبر ہماری ویب سائٹوں پر لگے ہوئے ہیں. پیپل کین اپروچ دیم. بہت بہت شکریہ. آپ FIA کی بات سنی. یہاں پہ ایک بریک لیتے ہیں جی، بریک کے بعد آتے ہیں تو کچھ اور پولیٹیکل سٹوری. بہت بہت شکریہ سر آپ کا. ویلکم بیک ناظرین. بات کرتے ہیں اب ذرا ایک پولیٹیکل سٹوری کی طرف چلتے ہیں. چوہے صاحب، ابھی حسن ایوب ہمارے ہیں کورسپونڈنٹ، وہ بھی خبر دے رہے تھے. ان ہاؤس تبدیلی کے لیے لگتا ہے مجھے لوازمات تیار کیے جا رہے ہیں اور جو بنیادی ضروریات ہیں وہ پوری کی جا رہی ہیں. پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز کے درمیان فاصلے کم ہو رہے ہیں. تو یہ خان صاحب کو کب تک چیلنج آ سکتا ہے؟ بظاہر تو خان صاحب تو یہ نہیں سمجھتے کوئی چیلنج ہے، لیکن بظاہر جو باہر حالات ہیں اور گراؤنڈ ریالٹیز ہیں، ان کی لائٹ میں اپوزیشن کافی ہوپ فل ہے کہ جو PTI کے لوگ ہیں وہ بھی بد دل ہیں، وہ بھی مایوس ہیں. تو اس واسطے ان کو یعنی جو دھچکا لگے گا، زک پہنچے گی، ان کو جو نقصان ہوگا سیاسی، اس کا فائدہ اپوزیشن کو ہوگا، اور اٹ کین مین اینی تھنگ ٹو اینی تھنگ. مجھے تو لگتا ہے چوہے صاحب، میں نے ایک آڈیو سنی ہے، وہ تو بہت خوفناک آڈیو ہے، اور اس کے بعد تو مجھے تو نہیں لگتا کہ معاملات کوئی اچھے کیا انتہائی وہ جا رہے ہیں خوفناک تباہی کی طرف. یہ میں بہت محتاط ہو کے بات کر رہا ہوں، کیونکہ اب نجی محفلوں میں بہت الٹی پلٹی گفتگو ہونا شروع ہو گئی ہے، اور وہ گفتگو رپورٹ ہو رہی ہے کسی نہ کسی طریقے سے. میرا تو ابھی یہ نہیں ہو جی، ابھی جمپ نہ کریں کنکلوژن. نہیں، میں جمپ نہیں کر رہا، میں تو گفتگو بتا رہا ہوں. اسی ہفتے میں ایک بڑی میٹنگ ہونے لگی ہے. ہاں، تو میٹنگز تو پنڈی اور اسلام آباد کی میٹنگز ہوتی رہے، ہم اس کو بات ہی نہیں کر رہے. میں یہ بات کر رہا ہوں، آپ فوراً پنڈی چلے جاتے ہیں، میں پنڈی نہیں جا رہا، میں ادھر رہ رہا ہوں. ذرا سنائیے گا جی، ذرا جہانگیر خان طریق کو ذرا سنائیے گا جی. ہماری دوستی بہت پرانی ہے اور انشاءاللہ یوں ہی چلیں گے. جہاز کبھی آ سکتا ہے کہ نہیں؟ جہاز ہر طرف جا سکتا ہے. جی ہاں، سنا آپ نے. جی. تو دوسرا جہاز جو ہے وہ کہتے ہیں کہ اس وقت ہے، کسی وقت کہیں بھی اتر سکتا ہے. تو یہ بات تھی. تو باقی یہ بات جو آپ نے کی ہے پنڈی اسلام آباد، وہ تو ورکنگ ریلیشن شپ تو ہر وقت موجود ہیں، اور جب تک موجودہ آرمی چیف ہیں تب تک ایسا کوئی نہیں ہونے والا. نہیں، گورنمنٹ اور فوج جو ہے نا ایک پیج پر ہے. ایک پیج پہ آئین اور جمہوریت. تو آئین کہتا ہے نا کہ آپ ان ہاؤس تبدیلی کرنا چاہتے ہیں تو آپشن موجود ہے. اگر پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نواز مل جاتے ہیں اور اس کے بعد وہ MQM کو اپروچ کرتے ہیں، پاکستان مسلم لیگ کاف کو اپروچ کرتے ہیں، تو کیا یہ غیر آئینی اور غیر جمہوری اقدام ہوگا؟ میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں. میں نے تو یہ کہا ہی نہیں. پھر بل ابھی کسی کو دلچسپی نہیں ہے عمران خان گورنمنٹ کو ہٹانے میں. کون؟ ٹو گیٹ ریڈ آف عمران خان گورنمنٹ کسی کو دلچسپی نہیں. اپوزیشن کو ہے کہ بھئی کوئی تو سر میں پھر وہی کہہ رہا ہوں، میں اپوزیشن کی بات کر رہا ہوں، میں پولیٹیکل پلیئرز کی بات کر رہا ہوں. آپ بتائیں نا پھر کیا ہے بات. تو آسن اقبال صاحب کو سنوانا جی.
IMF نے پاکستان کے معاہدے کی نظر ثانی یا اس پر ریویو کو مؤخر کیا ہے. حکومت کی حلیف جماعتوں سے اپیل کرنا چاہتا ہوں. پاکستان کے پاس ایک نادر موقع ہے. اگر MQM, کاف لیگ اور GDA یہ فوری طور پہ حکومت سے علیحدگی اختیار کر کے اس حکومت کو عدم اعتماد کے ذریعے فارغ کریں. جی GDA, MQM, پاکستان مسلم لیگ, کاف ان کی طرف اپروچ کر رہے ہیں اور بڑھ رہے ہیں. پھر خواجہ آصف صاحب کو سنوائیے. جی الیکشن کسی وقت بھی ہو سکتے ہیں. موجودہ حکومت جو ہے ڈگمگا رہی ہے. ان کے جانے کے تمام اسباب جو ہے وہ نظر آ رہے ہیں. ان کے جانے کے تمام اسباب نظر آ رہے ہیں. بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد ایک بہت ہی بڑی خبر ہے چودھری صاحب کے پاس. ویلکم بیک ناظرین. چودھری صاحب کے پاس دیکھتے ہیں جی کیا خبر ہے. راول پنڈی اسلام آباد میں کیا ہو رہا ہے سر؟ ٹھیک ہے. ابھی تو گورنمنٹ اور یعنی فوج جو ہے وہ سیکیورٹی اوپر میٹنگز کر رہے ہیں اسی ہفتے میں. ٹھیک ہے. اور اپوزیشن جو اپنی مسل فلیکس کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. وہ سمجھتے کہ ہم گورنمنٹ کو گرا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اپوزیشن کا یہ موقف ہے اور حکومت یہ سمجھتے کہ ہمیں کوئی خطرہ نہیں. صحیح. تو لیٹس سی اگلے کل والے دن یا پرسوں ہم تو پھر کیا پیش کرتے ہیں. تو پھر پرائیویٹ میٹنگ میں, نجی محفلوں میں پھر لوز ٹاک کیوں کی جا رہی ہے؟ وہ تو کئی جگہ کی گئی. کئی بندوں کو ہوتا ہے نا ڈائریا. بدعزمی ہوئی ہے بولنے کی. تو اس کا نقصان تو ہوتا ہے. یہاں نہیں ہے لوگ کئی نہ کوئی مطلب نہ لینی نہ دینی ہے. الٹیمیٹلی نقصان ہوگا. بالکل. وہ تو آپ دیکھتے جائیں. اچھا یہ بتائیں چودھری صاحب, اتحادی جماعتوں میں, کیونکہ فیصلہ تو اتحادی جماعتوں نے کرنا ہے, پاکستان مسلم لیگ, کاف, متحدہ قومی موومنٹ, GDA, ان تینوں میں سب سے زیادہ اکھڑی جماعت کون سی نظر آ رہی ہے؟ سب سے نمبر 1 اگر کسی نے سٹیپ لیا, پہلا سٹیپ, تو کون سی لے سکتی ہے؟ MQM. تو MQM, صرف MQM ہی اگر سائڈ پہ ہو گئی تو نمبر گیم تو خراب ہو جائے گی. نہیں, اس کی پاسبلٹی تو آپ رول آؤٹ کر ہی نہیں سکتے. نمبرز گیم تو خراب. نمبر تو پہلے ہی آپ کے پورے نہیں ہیں. وہ پرابلم آپ کا یہ ہے. اب یہ مارکیٹ میں اڑی ہوئی ہے. کل اس پر بات کریں گے. آج میری طبیعت اتنی اچھی نہیں ہے کہ وہ مطلب ہے کہ فوج جو ہے 30 سیکنڈ رہ گئے ہیں. باقی بات یہیں سے شروع کریں گے. جہانگیر ترین صاحب کا شاٹ دوبارہ سے اگر ہو سکتا ہے تو. ریاستی ادارے جو ہے جی ہماری دوستی بہت پرانی ہے اور انشاءاللہ یوں ہی چلیں گے. جہاز کبھی آ سکتا ہے کہ نہیں؟ جہاز ہر طرف جا سکتا ہے. جہاز ہر وقت ہر طرف جا سکتا ہے. پروگرام کا وقت ختم ہوا. اجازت دیجیے. اللہ حافظ. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز, ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا YouTube چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں, اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں, تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو, سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر, ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک, تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.